तंगेज है। वो शागिर्द जिन्होंने यीशु को हवा को डांटते और थमाते देखा, तूफानों को जिसने थमाया, शागिर्दों ने उसको देखा था। अब वो यीशु को एक मुर्दे को कब्र से बाहर लाते देख रहे थे। इसने कहा तुम भी चले जाओ। पतरस से कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? मुर्दे तो तू उठाता है, हवाओं और तूफानों को तू थमाता है, 2 मछलियों 5 रोटियों पे बरकत देता है और सब खाते हैं। यहोवा यरी तो तू है। तो वो खुदा है जो मुजस्सम होकर आया है, तो बेटा होकर इसलिए आया है ताकि हम उसे क्या कहें? बाप कहें। तूने खून के साथ हमारा रिश्ता बाप के साथ जोड़ा है। तूने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया है। आज दुनिया के पास अपने गुनाहों का कोई कफारा नहीं है। वो अपने अमाल से मसीहा तक पहुंचना चाहते हैं, पर खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान अपने अमाल से नहीं बल्कि अपने आइए जोर से बोलने की बहुत खास है, अपने ईमान से रास्तबाज ठहरेगा। क्योंकि खुदा जानता है कि इंसान की रास्तबाजी किसी काम की नहीं है, इसलिए उसने ईमान की रास्तबाजी आपको बख्शी है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी। सो आधे घंटे की खामोशी ने आसमान और जमीन पर एक सन्नाटा छा गया, और इस सन्नाटे ने 7 नरसिंगों को तैयार कर लिया। याद रखिए कि नरसिंगे खा किसी भी किस्म के हों, वो जब बजते हैं तो उनका बजना खतरनाक होता है। एक बड़ी तब्दीली जमीन पर आने वाली। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसका बहुत सा ऊद दिया गया ताकि वो सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ इस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। उसे ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें, आवाजें, बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आ गया। ये कुर्बानगाह वो मकाम है जो सोने की कुर्बानगाह है जहां बखूर जलाया जाता है। उसने बखूर में मुकद्दसों की दुआएं डाली और आग कहां से ली? मस्बा से आग भर ली और कहां डाल दी? कहां पर? जमीन वालों की तो आवाज ही नहीं आ रही। कहां पर डाल दी? हां जी, जमीन पर खुदा के कहर की आग मुकद्दसों की दुआओं के साथ डाल दी गई। ये वो मुकद्दस हैं जिनको कत्ल किया गया। ये वो मुकद्दस हैं जो खुदा की बादशाही के लिए दुआ करते हैं। ये वो मुकद्दस हैं जो खुदा की बादशाही के साथ चलते रहे, खुदा की बादशाही की खिदमत करते रहे, खुदा की बादशाही के लिए कत्ल हुए, और इनकी दुआओं और मज़बे की आग के वसीला से उस सोने की मज़बा की आग में, सुनहरी कुर्बानगाह की आग से फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भर दी और जमीन पर डाल दी, और गरजें, आवाजें, बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आ गया। यानी कि जमीन जो है वो खुदा के जलाल के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया गया। खुदा बनी इस्राएल से जब हम कलाम होता तो जब जिस पहाड़ पर खुदा उतरते, बाप उतरता, तो वहां बिजलियां, आवाजें, गरजें पैदा होती और तूफान आता और क्या आता? ज़लज़ला आ जाता। लेकिन वो निशानियां हैं जो खुदा की बादशाही का ऐलान करेंगी। जमीन पर आफतें, बिजलियां, आवाजें, गरजें
اور بڑے زبردست قسم کے بھونچال آئیں گے اور زمین کی ساری قوتوں کا کیا کیا جائے گا؟ ہلا دیا جائے گا، کیونکہ تخت لگنے والا ہے، باپ کا تخت زمین پر اترنے والا ہے اور خدا کی بادشاہی کا اعلان ہونے والا ہے، جسے دنیا اگنور کر رہی ہے کہ کون سی بادشاہی۔ آج کتنے بادشاہ زمین پر؟ کسی ایک بادشاہ کے سبب سے بھی سکون نہیں ہے، پر خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، وہ آنے والا ہے اور زمین اس کے جلال سے معمور ہونے والی ہے اور اس کے تخت کی تیاری ہو گئی، نسنگے تیار ہو چکے ہیں اور تخت کی ساتھ ساتھ خدا کے آنے کے لیے زمین کو معمور کیا جا رہا ہے، پاک کیا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے اور سب چیزوں کی تیاری کی جا رہی ہے، اور بڑی سے بڑی آفت، زمین کی بڑی سے بڑی گندگی اور نجاست کو کیا کرے گی؟ فنا کر ڈالے گی، اور خدا زمین کو تبدیل کر ڈالے گا۔ وہ زمین پر ایسی آفتیں، ایسی آبدائیں اور ایسی مصیبتیں لائے گا کہ لوگ موت مانگیں گے اور انہیں موت نہ ملے گی۔ دنیا کی حکومتیں انہیں بہت تسلیاں دیں گی، بہت سا پیسہ بھی دے گی، بہت سی باتوں کی، بہت سے مستقبل کے بارے میں بات ان کو بتائے گی کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو جائے گا، خطر جمع رکھو، پر ایسا نہ ہوگا۔ جب نوح کا طوفان آیا تو کسی کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا؟ سب کہہ رہے تھے بڈھا پاگل ہو گیا۔ 120 سال اس نے منادی کی اور لوگوں نے، امتوں نے اس کی نہ سنی، اور جب طوفان آیا تو خدا نے آ کر کشتی کا دروازہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ جانوروں نے، پرندوں نے، کیڑے مکوڑوں نے، ہر ایک نالائق سے نالائق جانور نے، گدھے نے بھی خدا کی آواز کو سنا اور اپنی جان کی بچانے کے لیے کشتی میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، پر کوئی دوسرا شخص نوح کے خاندان کے علاوہ تیار نہ ہوا۔ کیا سبب تھا؟ کیونکہ وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے، جیسے آج لوگ خدا کے کلام کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جو کچھ سنایا جاتا ہے شاید یہ مکاشفہ کی کتاب ہی ایسی نہیں، اس میں ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ آپ نے اسے پورا کبھی نہیں پڑھا، میں نے اسے پورا جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہمارے لیے چھپا ہوا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کن مسائل سے، کن بیماریوں سے، کن حالات سے، کن ضرورتوں سے یہاں آئے ہیں، لیکن آپ ذہن میں رکھ کر آئیں کہ آپ حقیقی خدا کے پاس آئے ہیں۔ ہاللیلویا! وہ آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو شفا آپ لینے آئے ہیں، جس کا آج ہم کہتے ہیں کہ یسوع کے پاس اس بات کی شفا لینی ہے، اس بیماری کی شفا لینی ہے، اس شفا کا اعلان تو اس نے 2000 سے بھی اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، اس نے پہلے کر دیا تھا، اور خدا کے کلام نے کہا تھا اس کے مار کھانے سے تم کیا پاؤ گے؟ شفا پاؤ گے۔ تو معجزے اور شفا یقینی ہے جو لینے آئے ہیں، لیکن مجھے آپ سے گلہ ہے، جب گواہیوں کی باری آتی ہے تو آپ کو اپنے رشتہ دار نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ میرا رشتہ دار تھا وہاں پر، مجھے خیال نہیں کیا، لیکن جب آپ مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تب آپ گواہی کے لیے اپنے کو تیار نہیں کرتے۔ گواہی ہماری نہیں، گواہی کس کی ہے؟ یسوع کی ہے، کیونکہ جب تک زمین پر گواہ رہیں گے خدا کا قہر زمین پر نہیں آئے گا، اور جب کلیسیا گواہوں کے ساتھ اٹھا لی جائے گی تو یہ 7 نسنگے بجیں گے اور ان کے بجتے ہی زمین کی ساری شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی، اور یہ 7 فرشتے جب 7 نسنگے پھونکیں گے، ان کے پھونکتے ہی آخری جب نسنگا پھونکا جائے گا، یعنی کہ 7واں نسنگا پھونکا جا رہا ہے، اور 7ویں نسنگے کا آخری نسنگا جو ہوگا
جب 7 نسنگے پورے ہو جائیں گے تو 7ویں نسنگے کے اندر 7 پیالے ابھر کر باہر آ جائیں گے، اور وہ قہر کے پیالے ہیں۔ کون سے پیالے ہیں؟ وہ اینڈ ٹائم کے پیالے ہیں۔ ابھی نسنگے نہیں بج رہے ہیں، ابھی ہم چوتھے گھوڑے پر ہیں، اور یہ گھوڑے بڑی سپیڈ کے ساتھ سال بسال اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور کلیسیا کے پاس وقت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آپ کے پاس وقت ہے۔ میں آج پھر آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنی تمام بدی کا اقرار کریں، تمام کمزوریوں کا اقرار کریں، اپنے آپ کو خدا کے حضور مضبوط کریں، اور اس آخری ایام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھائیں۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو بدی، جو گناہ کو خطا آپ سے ہوئی ہے، تو برے کے سامنے اقرار کریں اور بحالی پائیں، تاکہ آپ بحال ہو سکیں۔ میں جب خاموش ہوں گا تو آپ کی آواز آنی چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے گلا پھاڑ کے چلا، دریغ نہ کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر، تاکہ میں تجھے کیا کروں؟ معاف کروں۔ اور اگر آج اپنے گناہوں کا اقرار نہ کریں گے تو یہ گناہ آپ پر چیخ پڑیں گے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ خدا کا روز عظیم آنے والا ہے۔ جب یہ بجلیاں آوازیں زمین پر گرجیں گی، زمین پر اتریں گی، تب امتیں اور قومیں چلائیں گی کہ ہم نے خدا کے حضور کیا کیا؟ گناہ کیا۔ آج وقت ہے کہ آپ اپنے کو تیار کر سکیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں۔ آپ خدا کے حضور ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور خداوند کے حضور تازگی کے دن مانگیں۔ Ibasur Bikabatora Sabikarat Banina Sitora Shafi Rabatima Sotora Shafina Rasabi Barasaba Biamasora Shafi Ibasora Tabia Sabina Ratabi۔ یہ موقع نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ریپچر کا وقت زمین پر کلام میں نہیں لکھا، اس کا ایک دن نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس کی تیاری کا دن لکھا ہے، اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ باپ کی مرضی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اپنے کو تیار رکھیں، اپنے آسمانی پاسپورٹ کو تیار کر لیں کہ میں نے مسیح میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، میرا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، میں زمین کا نہیں آسمان کا ہوں، یہ فضل مجھ پر ہوا ہے اور میں اسے قائم رکھوں گا۔ رباسو رباتی کباسو تو رشفی نماسی کو مینا رشفی ایباسو ایماسی یا سبو۔ دعا کریں کہ آپ کو اس بدی سے، اس کمزوری سے نکلنے کا فضل خدا جاری کرے، اور آپ پاک صاف ہو، کیونکہ آپ کا بدن خدا کی ہیکل ہے، اور اس کی ہیکل میں ہر کوئی جلال ہی جلال پکار۔ یہ آشبی جو اس کا بدن خدا کی ہیکل کو جلال ہی جلال دیتا ہے، وہ بدن خدا کی بادشاہ میں داخل ہوگا۔ اپنے بدنوں سے خدا کو جلال دیں، اپنے رویے سے خدا کو جلال دیں، اپنی عبادت پرست سے خدا کو جلال دیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے خدا کو جلال دیں۔ ایباسو، آپ کی آواز بہت کم ہے۔ ایباسی کا باتور ایماسو تو رشفی اینارسبی ایما کی باسو رشفی راسبو نرتبان رشفی بیاسو۔ آپ کو موقع دیا ہے، اسے ضائع نہ کریں، مت ایک دوسرے کو دیکھیں۔ اے ناسی، اپنی فکریں خدا پر ڈال دیں، کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے، وہ آپ کے فیوچر کو بدل رہا ہے۔ آج موقع ہے، منا لیجیے اپنے خدا کو، کیونکہ نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، وہ سدا جاگتا ہے۔ اس کے کان آپ کی دعا پر لگے ہیں، اس کی نگاہ آپ کے شہر پناہ کی طرف ہے، وہ آپ کا زندہ خدا ہے۔ یہ آشفی
100 بار سے 100 خداوند یہ بجلیاں یہ گرجیں تیرے تخت کو لے آئیں، ہمارے بدن تیری ہیکل بنے اور تیری ہیکل میں ہر کوئی جلال ہی جلال، ہماری خطاؤں کو برے کے خون سے دھو دے اور فصل جاری کر دے کہ آئندہ گناہ نہ کریں۔ یہ اماسو اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ سو آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے گا، نہ جھاڑیوں میں، نہ پتھریلی زمین پر۔ آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے گا جہاں کو 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل لاتا ہے، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے۔ کس نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں؟